बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान फ़हम कुरान के 48वें सबक के लिए आपका इस्तक़बाल है। इसमें हम सूरह हज की एक आयत लेंगे, उसके बाद ग्रामर में जमा मुकस्सर टूटी हुई जमा और इसमें मकान के बारे में बात करेंगे और नुक्ता शौक़ भी लेंगे, ख़ासकर हिदायत से मुताल्लिक़। तो आइए शुरू करते हैं हम सूरह हज की आयत से। अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या पस नहीं चले वो ज़मीन में, चले फिरे वो ज़मीन में, फ़तकून लहुम, तो होते उनके लिए, क़ुलूबुन याक़िलून बिहा, दिल समझते उससे, औ आदानुन, या होते उनके कान, यस्मऊन बिहा, सुनते उनसे। फ़इन्नहा, अल्लाह ताला कह रहा है कि मसला क्या है, अगर उनके पास दिल होता तो वाकई उसको इस्तेमाल करते, मगर दिल है, हुआ ये है कि उस पर जंग आ गया है। फ़इन्नहा, या अंधे हो गए हैं। फ़इन्नहा, पस दर हकीकत, ला तामल अबसार, आँखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल क़ुलूब, दिल अंधे होते हैं, हो जाते हैं, अल्लती फ़ी सुदूर, जो सीनों में है। ये ब्रोकन प्लूरल जमा मुकस्सर की बेहतरीन मिसाल वाली आयत है। एक तरफ तो पैगाम आप समझ गए और अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा दिल हमेशा ज़िंदा रखे, बसीरत वाला रखे, सबक लेने वाला रखे। ऐसा ना हो कि हमारी आंखें अंधी हो जाएं, हमारे दिल अंधे हो जाएं, कि हमको सबक ना मिले। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। प्लान एहतिसाब चेक करें, हम यानी दुआ कर लिए हमने, एहतिसाब करें, उसका प्लान बनाएं, एहतिसाब के क्या हाल है, कितने असबाक ले रहे हैं हम वाक़यात से, और उसकी रोशनी में, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से, दूसरों के वाक़यात से, और उसकी ज़िंदगी, उसकी रोशनी में प्लान बनाएं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर दिल आमादा नहीं है तो एक तो दुआ की जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा, या ऐसे दिल से जो गाफिल है, इससे पनाह मांगे हम। और मसलन जो है स्टडी करें कुरान की, हदीस की, वाक़यात की, मिलें किसी आलिम दीन से, पूछें उससे भी इलाज क्या है, अज़कार का एहतमाम करें वग़ैरह। कब्रस्तान को जाएं, विज़िट करें, रातों में जाएं, देखें और इस बात की तबलीग़ करें। ग्रामर के लिहाज से ये आयत में जमा मुकस्सर की बहुत मिसालें आई हैं। अब देखिए, क़ल्ब की जमा क्या है, क़ुलूब। क़ल्बून, क़ल्बीन नहीं है। जो जमा ऊन ईन को तोड़े वो जमा मुकस्सर है, टूटी हुई जमा है, क़ुलूब है, राइट। दूसरा क्या है, अबसार। बसर की जमा बसरून बसरीन नहीं है, अबसार है। इसी तरह सद्र, सीना। उज़ुन, उज़ुन कान है, उज़ुन की जमा उज़ुनून उज़ुनीन नहीं है, आज़ान है, टूटी हुई जमा है। सद्र, सीना, सीने की जमा सदरून सदरीन नहीं है, सुदूर है। क़ुलूब, अबसार, आज़ान, सुदूर, टूटी हुई जमा। टूटी हुई जमा जब आती है अरबी में तो एक दिलचस्प, अगेन हम कहेंगे, तब्दीली आती है उसके हवाले देने में। उसके लिए हम मिसाल लेते हैं बैत की। मसलन बैत मतलब घर। उसकी मिसाल हम लेंगे उर्दू के एक मक़ोले से या उर्दू के एक जुमले से। याद रखिए, जब भी टूटी हुई जमा आती है उसके लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है, चाहे वो हिया हो, हा हो, फ़अलत हो। तीन हमने सीखा, हिया, हा ज़मायर के लिए, और मुअन्नस ये फ़अलत है या तफ़अलु है, राइट। फ़अलत उस औरत ने किया, तफ़अलु वो करती है। जब भी टूटी हुई जमा का ज़िक्र आता है तो ये सीगे इस्तेमाल होते हैं वाहिद मुअन्नस के। अब आप कहेंगे ये बड़ी अजीब बात है,
عجیب زبان ہے، یہ جمع کی بات ہو رہی ہے اور اکیلی مؤنث کیوں استعمال ہو رہی ہیں؟ ہم کہیں گے ہمارے پاس یہ اردو میں یہ کالی بھیڑ موجود ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ اس کو کالی بھیڑ کہیں ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہضم نہیں ہوتی ہم کہیں گے یہ عجیب بات ہے، تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں اردو میں بھی موجود ہے۔ ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد۔ اگر میرے بچے پڑھ رہے ہیں تو میں کہوں گا میری اولاد پڑھتی ہے، رائٹ؟ میرے اولاد پڑھتے ہیں بولیں گے اردو میں؟ میرے اولاد پڑھتے ہیں بولیں گے؟ کسی کو شک ہے کیا؟ نہیں، پڑھتی ہے بولیں گے نا، واحد مؤنث ہے پھر یہ، ہے نا؟ واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے نہیں ہے، پڑھتی۔ میرے اولاد بولیں گے، میری اولاد بولیں گے، واحد مؤنث ہو گیا، پڑھتی واحد مؤنث ہے۔ اولاد پڑھتی ہے تو ہر جگہ عربی میں واحد مؤنث جمع مکسر کے لیے ولد کی جمع اولاد جمع مکسر ہے، واحد مؤنث آتا ہے۔ جیسے بیت کا مطلب گھر، بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوت ہے، بیتون بیتین نہیں ہے، تو بیوت۔ اب اس جگہ میں حیدرآبادی جمع استعمال کروں گا، بیت کا مطلب گھر، بیوت کا مطلب گھر، تو یہ گھراں ہیں۔ حیدرآبادی، میں بھی حیدرآباد سے ہوں اس لیے انشاءاللہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ بیت کا مطلب گھر، بیوت گھراں۔ جبل کا مطلب پہاڑ، جبل کا مطلب پہاڑ، جبل کی جمع جبال، پہاڑاں، رائٹ؟ اب پہاڑ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ جمع پہاڑ، واحد پہاڑ، پہاڑاں۔ بیوت اچھی ہے، اولاد پڑھتی ہے تو بیوت اچھی ہے، گھراں اچھی ہے، پہاڑاں اونچی ہے، یہ چلے گا۔ اولاد پڑھتی ہے، بیوت اچھی ہے، پہاڑاں اونچی، جبال اونچی ہے، سب کے لیے، سب بروکن پلورل کے لیے واحد مؤنث چلتا ہے عربی میں۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اچھا سمجھ میں آ گیا؟ اپنی اردو میں ہے تو پھر مسئلہ نہیں، ہضم کر سکتے اب ہم۔ اولاد پڑھتی ہے تو بیوت اچھی ہے اور جبال اونچی ہے، یا گھراں اچھی ہے، پہاڑاں اونچی ہے، گھراں اچھی ہے، پہاڑاں اونچی ہے، اولاد پڑھتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے الاسماء الحسنى ہے۔ الاسماء اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ ہم نے بتایا تھا احسن، حسن اچھا، احسن سے زیادہ اچھا، حسن کی مؤنث حسنہ، احسن کی مؤنث حسنہ، اکبر کی کبریٰ، اصغر کی صغریٰ، احسن کی حسنہ، ادنیٰ کی دنیا۔ تو الاسماء اچھے نام ہیں، لیکن وہاں پہ حسنہ ہے کیونکہ ٹوٹی ہوئی جمع کے ساتھ واحد مؤنث ہے۔ اب یہاں پر افلم یسیروا فی الارض فتکونوا، تکونوا سے مراد انت تکونوا نہیں ہے، یہاں پہ ہی تکونوا ہے، لیکن وہ لڑکی بھی مراد نہیں ہے، یہاں جمع مکسر ہے، قلوب ہوتے، وہاں مراد جمع مکسر ہے، قلوب، قلوب ہوتے، اس کے لیے جمع واحد مؤنث کا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون، سمجھتے ہو؟ بیہا، بیہا سے مراد وہ اکیلی کوئی لڑکی نہیں ہے، عورت نہیں ہے، بلکہ وہ قلوب مراد ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ او آذان یسمعون بیہا، وہ ہا جو ہے مراد کانوں کی طرف ہے ان کے۔ فإنہا، یہ ہا بھی جو ہے ابصار کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ابصار بھی ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ لا تعمى، تعمى کا مطلب آپ اندھے ہوتے ہیں یا وہ اندھی ہوتی ہے، نہ یہاں آپ اندھے ہو رہے ہیں نہ وہ اندھی ہو رہی ہے، بلکہ تعمى الابصار، بصارتیں اندھی ہو رہی ہیں۔ فإنہا لا تعمى الابصار، بصارتیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب، قلوب اندھے ہوتے ہیں۔ قلوب چونکہ بروکن پلورل ہے، ہی تعمى کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، قلوب اندھی ہوتی ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ قلوب اندھی ہوتی ہے جو کہ سینوں میں ہے۔ التی فی الصدور، التی، قلوب التی، التی مطلب وہ ایک عورت جو، لیکن یہاں کون مراد ہے؟ قلوب مراد ہے۔ قلوب اندھی ہوتی ہے جو سینوں میں ہے، مطلب قلوب اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ جب بھی جمع مکسر آئے تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور بہترین مثال میری اولاد
پڑھتی ہے، اولاد پڑھتی ہے، تو ہر چیز کے لیے عربی میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے. سمپل. اردو کو پکڑ لیجئے جملے کو، جب بھی کہیں آیا اور اس کے ساتھ واحد مؤنث کے صیغے کو دیکھتے جائیے، یا تو ہا آئے گا، یا تو ہیا آئے گا، یا ہا آئے گا، یا فعلت آئے گا، یا تفعلو آئے گا، یا اللتی آئے گا. بس ہا الذی مطلب وہ جو، اللتی وہ عورت جو، الذی وہ جو، اللتی وہ عورت جو. تو یا ہوا کے بجائے ہیا آئے گا، یا ہیا آئے گا، یا ہا آئے گا، یا فعلت تفعلو اللتی. واحد مؤنث کے صیغے آئیں گے. تو اس آیت میں کتنے آئے ہیں دیکھیے آپ. افلم یسیروا فی الارض فتکون، واحد مؤنث کا صیغہ وہ ہوتی، فتکون، جزاک اللہ خیر. فتکون واحد مؤنث کا صیغہ. لہم قلوب بروکن پلورل، یعقلون بہا بروکن پلورل کا اشارہ، او آذان بروکن پلورل، یسمعون بہا اشارہ بروکن پلورل کی طرف، جمع مکسر کی طرف. فإنها لا تعمى، نہ وہ آپ اندھے ہو رہے ہیں نہ وہ اندھی ہو رہی ہے، قلوب اندھے ہو رہے ہیں. لا تعمى الابصار آنکھیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 12 حوالے ہیں اس ایک آیت میں. اس آیت کو بار بار پڑھ لی، رٹ لیجئے، یاد کیجئے. پیغام کے اعتبار سے اچھی ہے، اور بروکن پلورل کا آپ کو قاعدہ پکا یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمپل. مزید فی لذیذ ہی ہو گیا انشاءاللہ، اور بروکن پلورل بھی اچھی یاد آ گئی، اور حیدرآبادی جمع کے حساب سے بھی یاد ہو گئی ہوگی آپ کو کہ گھراں اچھی ہے، پہاڑاں اونچی ہے. اوکے، اولاد پڑھتی ہے، اولاد پڑھتی ہے، گھراں اچھی ہے، پہاڑاں اونچی ہے. جمع کے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ. یا پہاڑاں بڑھتی ہے، گھراں بنائی جاتی ہے، جو بھی ذکر آ رہا ہے اس کا واحد مؤنث کے ساتھ آئے گا. آتے ہیں ہم گرامر کی طرف. آج ہم اس میں مکان سیکھیں گے، گرامر میں اس میں مکان سیکھیں گے، اور انہی الفاظ سے تقریباً جو ہم نے اب تک کے کورس میں سیکھے ہیں، ایک دو نئے آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سیکھ جائیں گے. جیسے امینہ امن میں ہوا، اس سے پہلے ہم نے کہا امینہ امن میں ہوا، آمنہ امن دیا. مأمن، فعلا کا مفعل جو ہے وہ اس میں مکان ہوتا ہے. فعلا اگر اس نے کیا، مفعل کام کرنے کی جگہ. عربک ماشاءاللہ بہت ہی میتھمیٹیکل لینگویج ہے، آپ کو ایک نیا ورڈ سیکھنے کی ضرورت نہیں، میتھس سیکھ لیجئے. یعنی سوچئے آپ کتنی ووکیبلری آسان ہے، اس کی مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ آپ جو ہے ایک فارمولا سیکھ کے اتنے سارے کام کرنے کی جگہ جو ہے آپ سیکھ رہے ہیں. جیسے امینہ امن میں ہوا، مأمن امن کی جگہ. اچھا، اس کی جمع مفاعل ہے، اسی مفعل مفعل جو ہے سنگولر کام کی جگہ، مفاعل اس کی جمع بروکن پلورل، سب بروکن پلورل ہے. مفاعل، مفعلون مفعلین نہیں، مفاعل یہ بروکن پلورل ہے، رائٹ. مآمن امن کی جگہ، کئی جگہ. جمع یعنی جمع ہونا، مجمع جمع ہونے کی جگہ، یہ معنی ہے. ہمارے پاس دوسرے معنی ہو سکتے ہیں. مجمع یعنی جمع ہونے کی جگہ. مجامع جمع ہونے کی جگہیں. ذہب یعنی گیا، ذہب یعنی گیا. مذہب جانے کی جگہ، یا ہمارے پاس مذہب کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے، یعنی آپ کا مسلک کیا ہے، یا مذہب دوسرے معنوں میں جس پر آپ چلتے ہیں، یعنی اپنے خیال کے اعتبار سے. مذہب جانے کی. مذاہب اس کی جمع، مفاعل مذاہب. اب آپ بناتے جائیے. صنع یعنی اس نے بنایا، تو کام کی جگہ کیا ہوگی؟ مصنع. مفعل مصنع. مصنع یعنی فیکٹری. اب دیکھیے صنع ٹو میک، فیکٹری ایک الگ دوسرا ورڈ سیکھنا پڑے گا آپ کو انگلش میں، لیکن یہاں آپ وہی فارمولا لگائیے، آپ ورڈ سیکھ لیے. آسان ہے نہیں عربی؟ یا مشکل ہے؟ نہیں، آسان ہے. اس لیے کہ آپ کو فیکٹری کا ایک نیا لفظ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مصنع، اور مصنع کی جمع مصانع. خرج یعنی نکلا، نکلنے کی جگہ مخرج. اب انگلش میں آپ کو دوسرا ورڈ سیکھنا پڑتا، ایگزٹ. اس میں آٹومیٹک ہے. خرجہ معلوم ہے مخرج، مخرج کی جمع مخارج.
اردو تجوید میں ہم سیکھتے ہیں نا مخارج کہاں کہاں سے کون سے حروف نکلتے ہیں. مخرج کی جمع مخارج, نکلنے کی جگہیں. دخلا یعنی انٹر ہوا, داخل ہونے کی جگہ مدخل, اس کی جمع مداخل. مدخل داخل ہونے کی جگہ, مداخل داخل ہونے کی جگہیں. عبد یعنی عبادت کی, عبادت کرنے کی جگہ معبد, معبد اس کی جمع معابد. نظر یعنی دیکھنا, جس کو دیکھا جائے دیکھے جانے کی جگہ منظر, اردو میں کہتے ہیں منظر بڑا اچھا ہے, وہاں دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھے جانے کی جگہ منظر, اس کی جمع مناظر. لکھنے کو کہتے ہیں کتبہ, لکھے جانے کی جگہ مکتب, مکتب. آفس, مکتب یعنی آفس, اس کی جمع مکاتب, آفیسز. سمع یعنی سنا, مسمع یعنی ہیئرنگ ڈسٹنس, جہاں تک سنا جائے, مسمع جمع اس کی مسامع. شہید یعنی دیکھا, گواہی دی, جو جس جگہ دیکھا جائے, جیسے پلیس آف اسمبلی ہے یا شہادت کی جگہ مشہد, جمع مشاہد, رائٹ. شہیدہ, مشہد, مشاہد. علمہ یعنی جانا. معلم لینڈ مارک کو کہتے ہیں, ایک نشانی جو جانی جاتی ہے جس سے. معلم. معالم یعنی لینڈ مارکس, مائل سٹونز, معالم. عاملہ یعنی عمل کرنا, عمل کرنے کی جگہ معمل, لیبارٹری. فیکٹری, پلیس آف ورک, جمع معامل. اسی طرح عادہ یعنی پناہ لینا, پناہ لینے کی جگہ. اچھا, جب وہ اس میں ویک لیٹر آئے تو معاد ہو گیا, عادہ معاد, معاد یعنی پناہ لینے کی جگہ, پلورل معاید. نامہ سونے کی, سویا, سونے کی جگہ منام. نائم پلورل ہے اس کا. سعی یعنی سعی کرنا, سعی کرنے کی جگہ مسعى, کہ مساعین اس کی جمع ہے. راما یعنی پھینکا, رمی جمار. اور ریچ یا گول کو کہتے ہیں مرمہ, جہاں پھینکا جائے, مرامن. اخذا یعنی لیا, لینے کی جگہ ماخذ. ہم کہتے ہیں بھئی آپ کی باتوں کا ماخذ کیا ہے, سورس کیا ہے, جمع مآخذ, سورسز. اکلا یعنی کھایا, کھانے کی جگہ مأکل, جمع مآکل. رآ دیکھا, منظر کہیں گے مرآ, پلورل مرائن. بدأ شروع کیا, مبدأ سٹارٹنگ پوائنٹ, مبادئ سٹارٹنگ پوائنٹس, فنڈامنٹلس جو ہم کہتے ہیں آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, مبادئ. اس علوم کے مبادئ کیا ہیں, فنڈامنٹلس کیا ہیں. طعام کھایا, کھانے کی جگہ مطعم. عرب ورلڈ میں مطعم یعنی ہوٹل, ریسٹورانٹ. مطاعم اس کی جمع. شربہ پیا, مشرب پینے کی جگہ, مشارب پلورل. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا, مشرب پینے کی جگہ, ذکر دیکھیں گے آپ. عاہدہ کنٹریکٹ کیا, معہد انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں, معاہد اس کی جمع ہے. طافہ طواف کیا, مطاف طواف کرنے کی جگہ, مطاف اس کو مطاف کہتے ہیں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے. مطائف اس کی جمع ہے. قامہ کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کی جگہ مقام, کھڑے ہونے کی جگہ. مقائم اس کی جمع. کانا ہونا, مکان جہاں ہوتے ہیں, رائٹ, جہاں آپ ہوتے ہیں وہ مکان ہے. قامہ جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ مقام ہے, جہاں آپ پناہ لیتے ہیں وہ معاد ہے, جہاں آپ سوتے ہیں وہ منام ہے. زارا زیارت کرنا, وزٹ کرنا, زیارت کرنے کی جگہ مزار. اب وہ ہمارے پاس پلٹ الٹ گیا, وہ مزائر الٹ پلٹ ہو گیا, مزائر اس کی جمع. دوسرا اسٹائل ہے مفعل, جیسے سجدہ سجدہ کیا, سجدہ کرنے کی جگہ مسجد, پلورل مساجد, ویسے ہی ہے. جلسہ بیٹھا, بیٹھنے کی جگہ مجلس, پلورل مجالس. حملہ اٹھایا, اٹھانے کا, جیسے اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے, محمل, محامل. رجع لوٹا, مرجع ریزارٹ کو کہتے ہیں یا ریفرنس کو کہتے ہیں, کہاں سے لیے آپ. نزلہ اترا, اترنے کی جگہ منزل, جمع منازل. شرقہ نکلا, سن کا رائز ہوا, نکلنے کی جگہ مشرق, جمع مشارق.
غربا ڈوبا، ڈوبنے کی جگہ مغرب جمع مغارب، ولجا داخل ہوا، داخل ہونے کی جگہ مولج، بسم اللہ یعنی اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا، تو وہاں پر آ رہا ہے ولدا پیدا ہوا، پیدا ہونے کی جگہ مولد، آپ کا مولد کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، موالد اس کی جمع ہے۔ تیسرا اور آخری سٹائل ہے مفعلہ، جیسے ادینا یعنی اجازت دی یا حکم دیا، مئذنا یا مأذنا مفعلہ یہ جو ہے اذان دینے کی جگہ، درسہ پڑھا، پڑھنے کی جگہ مدرسہ مفعلہ مدرسہ پلورل مدارس، حفظہ یعنی محفوظ رکھا، محفظہ بیگ کو کہتے ہیں، محافظ اس کی جمع، قبرہ یعنی گاڑا، مقبرہ گاڑنے کی جگہ یا قبرستان، کتبہ لکھا، مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں، ملکہ یعنی اون کیا، مملکہ کنگڈم کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سٹائل ہے، اکثر الفاظ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بس 3 قسم کے ہیں، فعلہ کیا، مفعل کرنے کی جگہ یہ ایک ہے، مفعل جیسے مسجد اور مفعلہ جیسے مدرسہ، درسہ سے مدرسہ، سجدہ سے مسجد، اور عام طور پہ مفعل ہے جو ہم نے کئی کیے ہیں شروع میں، مفعل جیسے معبد، مأمن، مجمع، آپ معبد رکھ سکتے ہیں، آپ مکتب رکھ سکتے ہیں یا معمل رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایک ریفرنس۔ مفعل مسجد مفعل اور مفعلہ جیسے مدرسہ۔ آئیے نقطہ تعلیم کی طرف۔ نقطہ تعلیم میں قرآن تذکیر ہے 4 باتوں کی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ اگر میں ایمان ہی نہ لاؤں تو کیا قرآن مجھے ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا اگر میں ایمان ہی نہ لاؤں۔ اسی طرح اگر میں عمل نہ کروں تو پھر قرآن ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا۔ اسی طرح میں تواصی بالحق و تواصی بالصبر یعنی دعویٰ کا کام نہ کروں تو قرآن سے ہدایت ملے گی؟ بھئی ایمان سے نہیں ملے گی تو پھر سے کیسے؟ یہ کوئی بھی نہ چھوڑ، میں کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، مجھے 4 کام کرنے چاہیے۔ جب میں قرآن جو کہہ رہا اس پر کروں تو ہدایت ملے گی، یعنی کر رہا ہوں تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ ایک اور سمپل کرائٹیریا، انسان اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا؟ اس کے لیے بچا کے رکھتا ہے پیسے، ان کی تعلیم کے لیے پراپرٹیز، ان کے لیے مستقبل کی فکر۔ کیا اس میں قرآن کا فہم شامل ہے؟ ایگزام جب آتا ہے تو ہم بچوں کو رات میں سونے نہیں دیتے ہیں، 10 گھنٹے پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہیے، لیکن ایگزام گزرنے کے بعد زندگی میں کبھی ایک دن ایسا بھی گزرتا ہے جس میں ہم کہیں بچوں سے، بچوں اتنا پڑھ رہے تھے تم فزکس کیمسٹری میتھس انگلش کے لیے، آج ہم 1-2 گھنٹہ اسے قرآن سیکھیں گے۔ اگر یہ فکر ہے تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اگر نہیں ہے تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں بنایا، ڈیپ انسائڈ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی دل تک۔ یہ چند اشارات تھے، پھر سے چند کرائٹیریا ہیں، کیا ہم قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کو ہدایت کی کتاب بنانے کی توفیق دے۔ ان سب میں جو بنیادی شرط ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، اور یہ سمجھنے کا کورس ہے، آپ کو آسانی سے سمجھانے والا کورس ہے۔ انشاءاللہ آپ سے امید ہے ناظرین کہ آپ پھر سے اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔